अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरात में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शौहर जिसने अपनी बीवी पर कभी भी रोक टोक नहीं लगाई, कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई तंगी नहीं लगाई, जब कहा जो कहा उसकी बात को माना। जब कहा कि अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, आगे से कहा कि जरूर जाओ। जब कहा भाई के घर जाना चाहती हूँ, तो जवाब हमेशा ये आया, जरूर जाओ। जब कहा बहन के घर जाना है मुझे, तब यही जवाब आया, मैं खुद लेकर चलता हूँ, मैं छोड़कर आता हूँ, जरूर जाओ। मगर शौहर को ये नहीं पता था कि मेरी इतनी आजादी, इतने प्यार मोहब्बत का नतीजा मुझे मौत की सूरत में ये औरत देगी। ये कीमत उसने अपनी मौत देकर झुकाई। बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही शौहर को कत्ल कर डाला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, कातिला बीवी और इसका आशना। शौहर के भाई से यानी मकतूल शौहर, उनके भाई से मेरी तफसील के साथ बात हुई है और उन्होंने मुझे सारी की सारी अंदर की बात बताई है। ये आशना कौन था, कब से इसकी जिंदगी में शामिल था, कहाँ का रहने वाला था, और फिर ये खानदान में से कोई रिश्तेदार ही था या बाहर से था। ये सिलसिला कितने अरसे से चल रहा था, रिलेशनशिप और ये बेहयाई और बेशर्मी वाला। तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है, ये अफसोसनाक वाकया और इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, जो कि पेश आया है गुजरात में। और गुजरात का इलाका सराय आलमगीर, वहां पर रहती है फैमिली। वाजिद हुसैन घर के सरबराह हैं और इनकी बीवी का नाम है नाइला। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा बड़ा है, 8 साल का है, बेटी छोटी है, 6 साल की है। अब ये जो बीवी है नाइला, ये 3 बहनें हैं और तीनों ही शादीशुदा हैं। वाजिद हुसैन और नाइला की शादी हुई थी 2015 में और इस शादी को 10 साल हो चुके। नाइला रहने वाली थी मंडी भाउद्दीन की शादी से पहले। अब जनाब 2 बहनें इसकी मंडी भाउद्दीन में ही रहती हैं, वहीं पर ब्याई, वहीं पर अपने शौहरों के साथ रहती हैं। और नाइला गुजरात में रहती है। हर महीने कभी 2 दिन और कभी 3 दिन के लिए अपने मायके जाती है, माँ बाप से मिलने और बहनों से मिलने। यही रूटीन है। शौहर वाजिद, उसने कभी भी इसको माँ बाप के घर जाने से नहीं रोका। कभी ये नहीं कहा क्यों जाना है, नहीं जाना, बहुत जाती हो, पैसे लगे। 100 किस्म की बातचीत शौहरों की जानिब से अक्सर औकात कुछ घरों में हो जाती है, लेकिन वाजिद ने कभी ऐसी कोई बात की ही नहीं। जब भी इसने कहा, उसने कहा जरूर जाओ। जब उसने कहा कि मैंने बहनों के पास जाना है, उसने कहा जरूर जाओ। अब जो नाइला की 2 बहनें हैं, वो मंडी भाउद्दीन के उस घर में ब्याही हुई थी, जिसे हम ये कहते हैं कि 2 बहनें एक ही घर में शादी होके गईं, यानी एक ही घर की बहुएं। तो इसकी बहनें चूंकि मोहल्ला चिड़ियावाला में रहती थी, तो ये भी चिड़ियावाला ही जाती थी अपनी बहनों को मिलने के लिए। अब बदकिस्मती और लानत पड़ी यहाँ से कि जब ये जाती बहनों को मिलने के लिए, तो वहां पर एक लड़का था जिसका नाम जैन है। अब जैन इसको आते जाते देखता और फिर इसी जैन के साथ नाइला सेट हो गई, पक्की ठक्की सेट हो गई और तौबा इस्तगफार नजायज मरासिम भी कायम कर लिए। नाइला इतनी होशियार और चालाक थी कि बहनों को भी इस बात का पता ही नहीं चला कि हमारी बहन यहाँ आके हमें मिल के जाती है, तो अंदर ही अंदर ये गुल खिला रही है। इवन देन शौहर जब भी घर पर आता अपने कामकाज से, तो ये बिल्कुल ना मोबाइल को पकड़ती, ना कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज गुफ्तगू होती, बल्कि अपने शौहर को प्रॉपर टाइम देती, अटेंटिव होके। उसको दूर दूर कभी शक तक ना पड़ा कि कोई मामला अंदर ही अंदर चल रहा है, जो कि खासा मुश्किल काम है। अंदर ही अंदर इतने बड़े बड़े काम, और ना बहनों को पता चले ना शौहर को पता चले। जैसे ही शौहर काम पे निकल जाता, फौरन मोबाइल पर वीडियो कॉल्स, चैट और पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू इनकी चलती रहती। जो बेटा है नाइला का, बड़ा है, बेटे ने एक दिन अपने पापा को कहा, पापा मामा ना किसी लड़के से फोन पर बातचीत करती हैं। पापा ने पूछा, आपने देखा है उनको? तो इसने कहा, बिल्कुल मैंने देखा है उनको वीडियो कॉल पर। ओके बेटा, कोई और होगा, कोई रिश्तेदार होगा बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, आई गई होगी। जब पूछा इन्होंने अपनी बीवी से कि शौहर हूं मैं तुम्हारा और तुम वीडियो कॉल पर बात करती हो, किससे करती हो? तो बीवी ने आगे से कहा, क्या मतलब, मैं किसी कजन से कर रही होंगी, रिश्तेदार से कर रही होंगी, और मैंने किससे करनी है? बहुत अजीब सा सवाल किया आज आपने। कौन से कजन से बात करती हो, कौन सा रिश्तेदार है, मुझे भी बताओ।
میں بھی تو سبھی کزنوں کو رشتہ داروں کو جانتا ہوں. نہیں, آپ کو نہیں بتاؤں گی, کیونکہ پھر آپ ان سے پوچھیں گے, تصدیق کریں گے, بے عزتی ہوگی میری خاندان میں کہ شوہر اس کی تصدیقیں کر رہا ہے, اس پر شک کرتا ہے. اتنی سی بات کرنے کی دیر تھی, شوہر خاموش ہو گیا کیونکہ شریف آدمی تھا. واجد کا جو بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ واجد جو ہے نا وہ شروع سے بڑا سیدھا سادہ معصوم, جتنی بات کہو اتنی بات کرتا ہے, زیادہ نہیں کرتا, شک شبہ کرنا اس کا دور دور مزاج میں شامل ہی نہیں ہے, اور یہ شروع سے ایسا ہی ہے. ایک دن بیٹے نے پھر سے باپ سے کہا کہ ماما فون پر باتیں کرتی ہیں, ویڈیو کال پہ, جب آپ کام پہ جاتی ہیں اس کے بعد کرتی ہیں, آپ کے سامنے نہیں کرتی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا, تو آپ کے جانے کے بعد ماما نے میری اس بات پہ خوب پٹائی لگائی کہ پاپا کو شکایت کیوں لگائی ہے. تو پاپا میں نے آپ کو بتایا کو غلط تو نہیں کیا نا, دیکھیں ماما نے مجھے بہت مارا. اب یہ کہتا ہے کہ بیٹا ماما نے مجھے بتایا کہ وہ ماموں ہے, تو ماموں تھے؟ کہتا ہے نہیں پاپا کوئی ماموں نہیں تھے, میں نے تو کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے اس سے پہلے, نہ نانو گھر دیکھا نہ کہیں اور دیکھا, پتہ نہیں کوئی اور ہی انکل ہیں, کوئی آؤٹ سائڈر ٹائپ کے لگتے ہیں. اب جناب یہاں سے پکا شک ہو گیا شوہر کو کہ نہیں یہ کچھ چھپا رہی ہے, جھوٹ بولتی ہے مجھے نائلہ کے کوئی چکر نہیں ہے, اصل میں یہ اندر کوئی نہ کوئی چکر چلائی بیٹھی ہے. پوچھا بیوی سے تم نے مارا کیوں ہے بیٹے کو, کہ میری شکایت کیوں لگائی ہے, اس میں شکایت والی کون سی بات ہے, میں نے تو کوئی نہیں مارا. پھر سے اس کا جھگڑا بیوی سے ہوا اور خوب جھگڑا ہوا, اس سے موبائل پکڑا, چیک کیا. اب اتنی چلاک عورت کے موبائل میں نہ کوئی چیٹ چھوڑتی تھی, نہ کوئی ویڈیو کال, نہ کوئی سمپل کال, ریکارڈ کوئی نہیں چھوڑتی تھی, فوراً ڈل کر دیتی تھی. شوہر نے موبائل پکڑ لیا نائلہ سے اور کہا کہ بس اب موبائل آپ نے یوز نہیں کرنا, بہت ہو گیا. 2 دن گزرے نائلہ کے بغیر موبائل کے. گل کیا کھلایا آشنا کے ساتھ, دونوں بچے یہیں پر چھوڑے بھاگ گئی. رات کو آیا گھر, پتہ چلا کہ نائلہ چلے گئی ہے بچے چھوڑ کے. کرتا کیا, دونوں بچوں کو لیتا ہے اور اپنی سیدھا منڈی باؤدین سالیوں کے گھر چلا گیا, چڑیاں والا, اور جا کر کہا بہت اچھی تربیت کی تم لوگوں نے, بچے چھوڑ کے بھاگ گئی تمہاری بہن, اور خوب تماشا لگایا. اپنی بہن کو بلاؤ, نہیں بلانا, میں ابھی کے ابھی تھانے جاؤں گا اور تم پورے خاندان کے اوپر اور تم دونوں پہ بھی پرچہ کٹواتا ہوں کہ تم لوگوں نے ایسے ایسے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. یہ باتیں سننے کی دیر تھی کہ بہنیں خوف زدہ ہو گئیں اور آگے سے کہنے لگی ہمیں نہیں پتا واجد کہ کہاں گئی ہے نائلہ, تمہیں بتاؤ تمہارے ساتھ رہتی ہے, ہم کوئی ساتھ تو نہیں رہتے, اگر کسی کے ساتھ بھی گئی ہے تو وہ بھی تمہیں ہی پتا ہوگا, ہمیں کیا پتا. اور اتنے میں ایک بہن اٹھتی ہے, فون ملاتی ہے, اور کال جب کرتی ہے تو آگے سے نمبر بند جا رہا ہوتا ہے. کہتی ہے دیکھو اس کا تو نمبر ہی بند ہے, ہم سے رابطے میں ہوتی تو کم سے کم میرا تو فون اٹھاتی. کہتا ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا, بلاؤ اس کو. اور پھر یہاں سے چلا جاتا ہے ساس کے گھر, خوب تماشا لگاتا ہے, بچوں کو لے کر جاتا ہے اور آگے سے بتاتا ہے کہ یہ اس نے کرتوت دکھائی ہے آپ کی بیٹی نے, اور رات وہیں پر رکتا ہے. اگلے دن نائلہ کا موبائل فون آن ہوتا ہے. جیسے فون آن ہوتا ہے تو آگے سے اس کو جب کال کرتی ہیں اس کی بہنیں اور کہتی ہیں کہ کیا تم یہاں سے بھاگ کے چلے گئی ہو, تمہارے شوہر نے جینا حرام کیا ہے, سسرال میں رہتے ہیں, بچوں والے ہیں, ہمارے سسرال والوں نے سارا تماشا سنا ہے, اور اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں پرچہ کٹواؤں گا. اگر یہ پرچہ ہو گیا نا نائلہ, ہم دونوں برباد ہو جائیں گی, اجڑ دیں گی. انہوں نے پھر ہمیں نہیں بسانا اس گھر میں, تو تمہاری وجہ سے ہمارا گھر اجڑ رہا ہے, ہمارا کیا قصور ہے بھائی, آؤ اور اپنے شوہر اور بچوں کو لے کر جاؤ یہاں سے. اتنے میں نائلہ ہوشیار چلاک کیا کرتی ہے, یہ سب کچھ سننے کے بعد کہتی ہے میں آ رہی ہوں, اور پھر واقعی واپس آ گئی. آ کر بہنوں کے گھر واجد کے جب سامنے گئی تو اس سے معافی مانگی. بڑے بیٹھے سب نے مل کر فیصلہ یہ کیا کہ آج یہ جو غلطی نائلہ تم نے کی ہے یہ زندگی کی آخری غلطی ہے, دوبارہ ایسی غلطی تمہاری طرف سے نہ ہو, اور واجد تم بھی تانے نہیں دو گے, یہاں سے جاؤ گے تو بات ختم. دونوں اس بات پہ ایگری ہوئے, یہی فیصلہ ہوا, اور پھر واپس دونوں میاں بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے گھر چلے گئے. دل صاف کر لیا, زندگی پھر سے روٹین پر چلنے لگی. واجد کو لگا کہ بس ختم ہو گئی بات چیت, اب کچھ نہیں ہوگا, سب معاملات ٹھیک ہو گئے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نائلہ تو یہاں پر کسی مشن میں واپس آئی تھی, وہ دل صاف کر کے نہیں آئی تھی. وقوع پیش آیا 5 جنوری 2026 کو. رات ہوئی, رات کا کھانا نائلہ نے اپنے شوہر کو دیا, لیکن اس میں نیند کی گولیاں ملا کر دیا, اور اتنی زیادہ ملائیں کہ وہ کھانا کھاتے سار 5 سے 6 منٹ میں سونے لگا. خوب گہری نیند سویا. رات کے 2 بجے گہری نیند سو رہا ہے کہ اچانک سے نائلہ فون کر کے آشنا کو زین کو بلا لیتی ہے
اور پھر یہ دونوں مل کر گلا دباتی ہے، زین گلا دباتا ہے۔ اس کو نیند کی گولیاں کھلائی ہوئی تھی تو نہ اس نے آواز نکالی نہ کوئی مذمت کی، اور آرام سے یہ اپنے مشن میں ہو گئے دونوں کامیاب۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل اب نہیں ہل رہا، سانس وانس بند ہو گئی ہے، گل کیا کھلایا، آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ بچے جب سو کر صبح میں اٹھے تو دیکھا کہ پاپا تو ہل ہی نہیں رہے، فوراً سے شور شرابہ کیا۔ چچا رفاقت ان کو بچوں نے فون کیا اور بتایا کہ پاپا تو ہل ہی نہیں رہے ہیں اور یہ حالات ہیں یہاں پر۔ چچا فوراً آئے، محلے دار آئے، دیکھا، 15 پر کال کی گئی اور پھر وہاں سے نفری آ گئی 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر۔ تھانے کا نام ہے تھانہ صدر سرائے عالمگیر۔ آ کر سب سے پہلے تو انہوں نے لاش کو اپنی تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا، اور پھر پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کی گئی جس پر دفاع لگائی گئی 302۔ اس FIR میں مدعی بنے رفاقت جو کہ واجد کے بھائی ہیں، اور اس میں نامزد ملزمان کے نام لکھے گئے، نائلہ جو کہ بیوی ہے اور زین جو کہ آشنا تھا۔ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے باقاعدہ تفتیش کی۔ خوش قسمتی کہ یہ ایشو، یہ مسئلہ اور یہ گرفتاری 48 گھنٹوں کے اندر اندر پولیس نے کی اور بڑی کامیاب بھی رہی۔ تفتیش میں جناب سامنے یہ آیا ہے کہ میرا شوہر میری بہنوں کے گھر بچے لے کر گیا اور خوب تماشا لگایا اور پرچے کی دھمکی دی۔ میں نے کہا کہ میری وجہ سے میری بہنیں کیوں اجڑیں، میں پھر سوچا کہ واپس جاتی ہوں، لیکن واپس جا کے بھی چھوڑوں گی نہیں اس کو۔ میں اس مشن پر آئی تھی کہ جا کر اس کو اچھی طرح آرام سے، سکون سے، تسلی سے مار دوں گی زین کے ساتھ مل کر۔ تو میں مشن میرا یہی تھا۔ یہ بھی میرا مسئلہ تھا کہ میں نے اس کو کئی دفعہ کہا کہ مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو، میں پکڑی بھی گئی، میں چلی بھی گئی، لیکن یہ چھوڑتا ہی نہیں تھا میری جان۔ میں زین سے پیار کرتی تھی اور زین کے ساتھ جانا چاہتی تھی، رہنا چاہتی تھی۔ جان چھڑانے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ میرے پاس نہیں تھا۔ واپس جب میں آئی تو پلان کر کے آئی تھی اور اسی پلان کے تحت میں نے اسے مارا۔ کیس کمپلیٹ ہوا۔ ڈیٹیلز اتنی ہی ہے میرے پاس۔ میسج صرف اتنا ہے میرا آج کے اس کیس میں، بعض اوقات انسان ٹھنڈے دودھ کو پھونکے مارنے لگتا ہے۔ انسان اپنی بربادی کو آوازیں لگاتا ہے، بعض اوقات جب آوازیں لگا لگا کے وہ آتی ہے تو پھر اس کا حال کیسا ہوتا ہے، اس خاتون نائلہ جیسا۔ اللہ نے اچھا شوہر دیا، کوآپریٹو بیہیویئر ہے، خیال کرنے والا ہے، ایک بیٹی بھی دی، ایک بیٹا بھی دیا، پھر کس لیے یہ لعنت مول لینے کی مصیبت پڑی تھی۔ ہر وہ شخص جس کو عزت راس نہیں آتی، پھر ذلت اس کا مقدر بنتی ہے، جیسے ہی اس معاملے میں ہوا۔ شکریہ۔